कराची के इलाके लियारी 36 में समाजी तंजीम मक्सी वर्किंग कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। मज़ीद आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। इक़दामात एनी टाइम तो कुछ नहीं उठा सकते, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम ज़िंदगी के शोबे हैं उनको उनमें एक किरदार अदा करेंगे। तालीम, सेहत हो गया और इंतज़ामिया के मामलात हैं, इलाके के मामलात हैं, बहुत सारे मसले हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे यकमुश्त हो के तमाम मामलात को इंशाअल्लाह करीब से देखेंगे। जो जो मसला सामने आएगा उसके हल की कोशिश करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है, सेहत तालीम मुस्तकिल बनाने के लिए, जो अपने बिरादर को इकट्ठे करने के लिए, इनके दुख सुख सुनने के लिए, जो तकलीफ़ें आपस में हैं उनको भी मिलजुल के ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। दुख सुख में साथ देना, क्योंकि यहाँ ख़ास कर कराची में हमारे कौम के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख के आगे मुस्तकबिल उनका रोशन हो। हमने वर्किंग कमेटी के मौजूद लोगों से बात की है कि उनका यही कहना है कि हमारे बिरादरी के कराची के अंदर जो भी मसले मसाला है इंशाल्लाह हम हल करेंगे। कैमरामैन अमजद के साथ अनवर मक्सी, वीनस HD न्यूज़, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। आज का स्पेशल प्रोग्राम जिस तरह न सिर्फ कराची बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में गनी परवर लोग भी हैं, और मेरा जो शहर है, मेरा कराची है, वो तो शहर ही गनी परवर लोगों का है। चाहे रमज़ानुल मुबारक हो या अयाम मुहर्रम या पूरा साल हम देखते हैं तो न सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट लेकिन जो आम आवाम है वो भी बढ़ चढ़कर समाजी कामों में हिस्सा लेती है। चाहे इलाज मुआलजे के मामलात हों, चाहे किसी को खाना खिलाना हो या किसी की बेटी की शादी के मामलात हों, तो इस शहर की आवाम में वो जज्बा कुछ खासा ही देखा जाता है और इसीलिए इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। और दूसरी जानिब जब हम इलाज मुआलजे की बात करते हैं, केयर की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स की तो बात ही निराली है। कोविड के बाद उन्होंने भी अपने इम्तिहान सारे ही पास कर दिए। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं मालिक वेलफेयर के रूह-ए-रमां ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप जेल खाना जात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, डॉक्टर हुमैरा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले आगाज़ करेंगे ज़ुबैर साहब से। ज़ुबैर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आप नौजवान हैं और मालिक वेलफेयर को आप लीड कर रहे हैं, एहतजाज भी आजकल आप कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों को खाना खिलाते थे, बच्चों की शादियां कराते थे, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। एहतजाज रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पे आपका देखा, किस चीज़ का एहतजाज है? घरों की कोई तामीर हो रही है, सिर्फ आपके इलाके में हो रही है या पूरे कराची की बात आप कर रहे थे? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह है गैर कानूनी तामीरात। देखें, जिस जगह पर हमारे यहाँ कोई एक ज़ाब्ता हयात है कि अगर 100 गज का मकान है, 100 गज का प्लॉट है या 200 गज का या 400 गज का, तो उसकी कुछ कानून साजी है। उसके ऊपर 2 मंजिला बन सकती हैं, किसी पे 1 मंजिला बनती है। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आया है कि लियाकताबाद की अगर मैं बात करूँ तो 80-80, 60-60 गज के रिहायशी प्लॉट पर सोशल एक्टिविस्ट आपको ये एहतजाज आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इससे अवामी पार्टी के नहीं, देखिए अवाम का बुनियादी हक है ना। मैं डायरेक्टली इन्फेक्टेड हूँ इस चीज से। अगर जिस जगह पे अगर मेरे इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही है, तो मेरे इलाके में जिस घर के अंदर जिस रिहायशी प्लॉट के ऊपर 10 से 12 लोगों को बसना था, आज वहां पे 60 से 70 अफराद बसते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, गटर लाइंस जो हैं वो सेवरेज की लाइंस हैं, पिछले 40 साल पुरानी गटर सेवरेज की लाइंस हैं। पानी की लाइन देखा जाए तो हमारे इलाके की मैं बात करूं 1965 की सड़क ब्लॉक करके आप आवाम को परेशान नहीं कर रहे हैं। हमारी आवाम है जो जान से जो अपनी बिल्डिंगें जब कोलैप्स करती हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। जहां पे 2 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, वहां पे 6 मंजिला बिल्डिंग तामीर हो चुकी है। जब वो गिरती है तो हमारे ही लोग जब बन रही होती है उस वक्त प्रोटेस्ट करने वाले कहां होते हैं? उस वक्त भी प्रोटेस्ट करते हैं, उस वक्त भी इदारों को, मुताल्लिका इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस बदहाली का शिकार हैं, हमारे इदारे पैसे के पीछे, चंद रुपयों के पीछे लोगों की जान दांव पे लगा देते हैं। लियाकताबाद की बात मैं आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं। लियाकताबाद के अंदर 60 गज 80 गज पे 8 मंजिला मकान बना हुआ है। ना वहां पे फायर ब्रिगेड घुस सकती है, ना वहां पे एम्बुलेंस घुस सकती है, ना वहां पे एक्सकेवेटर घुस सकता है, ना वहां पे क्रेन घुस सकती है। खुदा ना खासा कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो अंदर ना कोई ऐसी कोई रेस्क्यू टीमें तक नहीं जा सकती। लास्ट टाइम भी ये हुआ है, आपको याद होगा, लियाकताबाद 10 नंबर के अंदर बिल्डिंग गिरी थी, तो कई लोग वहां पे 15-16 लोग उस बिल्डिंग में थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जिसके अंदर एक बच्चा था। मैं अपने हाथों से मैंने उसकी बॉडी वहां से निकाली है, तो उसका सर नहीं मिला था।
ہم نے اس کو لپیٹ کے اس کے ماں باپ کو نہیں دکھایا. تو یہ چند ٹکڑوں کے عوض جو ہے وہ بلڈر مافیا کام کر رہے ہیں, کراچی کا انفراسٹرکچر برباد کر رہے ہیں, لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں. اچھا بلڈر مافیا آپ نے کہا, لیکن لیکن جو بلڈرز حضرات کی جو ایسوسیشن ہے آباد, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. بالکل ایسے یہ ہمیں سے نہیں ہے. آباد والوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آباد والے جتنا کام کرتے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پورشن مافیا کی وجہ سے آباد والوں کا کام بھی بہت متاثر ہوا ہے. کیونکہ آباد تو دیکھیں نا, ایک جگہ ایک آباد کا ایک بلڈر ہے, وہ ایک جگہ لیتا ہے کمرشل, اور اس کے اوپر کمرشل اس کو قانون اجازت دیتا ہے کہ یہ 12 منزلہ بنا لے, 14 منزلہ بنا لے, 16 منزلہ بنا لے, اس کو قانون اجازت دیتا ہے. تو اس کی مالیت بھی ویسے ہی ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ وہی کام 2 نمبر طریقے سے کرتا ہے, جس کے اندر اس کو کوئی اجازت قانون نہیں دیتا. قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ 2 منزلہ بنائیں, لیکن وہ غیر قانونی طریقے سے پیسے کھلا کے, رشوت دے کے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ 10 منزلہ بنا لیتا ہے. تو آباد والوں کا کام ڈائریکٹلی انفیکٹڈ ہے. کوئی خاطر خواہ کوئی آپ کو جواب دیا آپ نے جب پروٹیسٹ کیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. پرنٹ میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا بہت شکریہ, وہاں پہ آئے, ساری چیزیں گئیں, انہوں نے ہماری عوام کے مسئلے کو اٹھایا. انشاءاللہ تعالی ہم لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہم نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے, عدالت کو بھی ہم اپنے مسئلے مسائل لکھ کر دے چکے ہیں. بہت ساری ہمارے پر ریسیونگز موجود ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی اگر ہمیں عدالت میں جانا پڑا اور کیس کرنا پڑا تو ہم کیس بھی کریں گے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر حمیرہ, پہلے تو شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے بتائیے گا, آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ جیل ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور پورے ہی پاکستان سے لوگ, یا کہیں کہ اسپیشلی سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی کرائم کی کمی نہیں ہے, تو کوئی کیسے آپ ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ مشینری ہے وہاں پر اتنی زیادہ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہیں پہ علاج ہو جاتا ہے ان کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو ادا کرتی ہوں ساجد کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. دیکھیں ہمارے پاس جو سندھ حکومت کے تعاون سے جیلوں میں بہت ہی بہترین کام ہو رہا ہے. یہ میں اس لیے نہیں بول رہی کہ میں وہاں پہ کام کر رہی ہوں, مجھے تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں جیل ڈپارٹمنٹ سے وابستگی ہے میری. اور اس کے علاوہ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, میں کام بھی کرتی رہتی ہوں بچوں کے لیے اور بزرگ خواتین کے لیے. یہ میرا اپنا جذبہ ہے, انسانیت کی خدمت کرنے میں مجھے روحانی سکون ملتا ہے. ہمارے جیلوں کے اندر ماشاءاللہ ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو, چاہے ان کا علاج ہو, چاہے ان کی سوشل گرومنگ ہو. ایون کہ لیڈیز جیل کے اندر پارلر بھی موجود ہے, جم کی فیسلٹیز بھی موجود ہے, کمپیوٹر کلاسز بھی ہوتی. جی بالکل, ان کو ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے باقاعدہ, تاکہ وہ باہر جا کر کے وہ خواتین اور وہ بچے جو یہاں پر آئے ہیں وہ اچھا شہری بن سکے, نہ کہ وہ باہر جا کر کے کرائم کی جگہ دوسروں سے نفرت کرے. ہمارا یہ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جتنی خواتین اور بچے ہمارے جیلوں میں ہیں وہ باہر جا کے ایک اچھا شہری بن سکے. ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے, ووکیشنل ٹریننگ بھی, قرآنک ایجوکیشن ہے وہ بھی ان کو دی جاتی ہے. پراپر ان کے ٹیچرز آتے ہیں اور ہر ہفتے ان کو جو کلاسز ہوتی ہیں وہ ڈیلی بیسس پر. اچھا, بیہیویئر کا اکثر فقدان دیکھا گیا ہے, اسپیشلی پولیس محکمے کی جب ہم بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کا وہاں بیہیویئر کیسا ہوتا ہے ان قیدیوں کے ساتھ, ان خواتین کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو جی ہم ان کو ایز اے انمیٹ ٹریٹ کرتے ہیں, ہم ان کو ایز اے قیدی ٹریٹ ہی نہیں کرتے. ہمارے لیے وہ ہم بالکل ایک مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر آ گئے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. ہمارے کوئی ڈسٹنگش یا جو ڈسکرمنیشن جسے کہتے ہیں, ہم اس طریقے سے تو ان سے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں, کبھی بھی نہیں کرتے, تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. ایک ٹیبو آ جاتا ہے جو جیل کے اندر آتے ہیں, اس کو ٹیبو کے طور پر. اور اگر وہ مس بیہیو کریں؟ نہیں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اتنے عرصے میں کبھی نہیں ہوا کہ کبھی انہوں نے مس بیہیو کیا ہو. بس ہمیں دعائیں مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور نظر بھی آتا ہے. اچھا, خواتین جیل میں تو مطلب پریگننٹ خواتین بھی ہوتی ہوں گی, ان کے جو پریگننسی کے جو مسائل ہیں وہ کون حل کرتا ہے؟ وہ بھی آپ لوگ گائنیکولوجسٹ پر ویک وزٹ کرتی ہیں سول ہاسپٹل کی. ان کیس جب ان کی ڈیلیوری قریب ہوتی ہے, کیونکہ ادھر ایمرجنسی ہم لوگ نے یونٹ نہیں بنایا ہوا, تو ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں سول ہاسپٹل. تو وہاں پہ ان کی جو پریگننسی کے بعد پوسٹ نیٹل کیئر کے لیے دوبارہ ہم جیل میں ان کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے. پھر وہ بیبی ہے, وہ بچی مطلب وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے, اس کو تو اسپیشل کیئر چاہیے. نہیں, وہ سب ہے, بالکل ان کی ویکسینیشن بھی پراپر کی جاتی ہے, ان کو جو ہے اسپیشل ڈائٹ بھی دی جاتی ہے, وہ سارا انتظام ہوتا ہے جیل کے اندر. اچھا, ایسی این جی اوز جو آپ سے رابطہ کرتی ہیں کہ کسی کی لیگل ہیلپ ہو جائے,
ایسی بہت سی NGOs ہیں آلریڈی ادھر کام بھی کر رہی ہیں. لیگل ایڈ والے بھی فری آف کاسٹ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری NGO ہے. خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے, ریسنٹلی انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا جیل کا, اور اس میں ہینڈ واشنگ پروگرام بھی کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی NGOs رابطہ کرتی ہیں کہ جو فری ایسے بچے ہیں جو اپنے وہ کیسز کو نہیں فالو کر سکتے, ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا بجٹ ہوتا, تو وہ اس کی فری آف کاسٹ ہیلپ بھی کی جاتی ہے. کافی NGOs کام کر رہی ہیں. کتنا کرائم آپ کیونکہ بہت عرصے سے ہیں, کتنے بچے اور کتنے خواتین کتنے بڑے ایوری منتھ جیل میں آتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے پر منتھ اگر آپ ریشو دیکھا جائے تقریباً ڈیپینڈ کرتا ہے 20 to 25 خواتین ہوتی ہیں. اچھا اس میں آنا جانا بھی ہوتا ہے, ریلیز بھی ہو جاتے ہیں. بچے بھی ایسے ہیں, میں جونائل پریزن میں ہوتی ہوں تو 16 to 18 ایئرس تک کے بچے ہوتے ہیں. ایسا ہی ان کا چل رہا ہوتا ہے 20-25. اچھا لیکن بچے, کیونکہ میرا بھی جیل آنا ہوا, بچوں سے ملنا ہوا, تو کچھ بچے تو انوسینٹ تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا میں کوئی اس طرح کی کہیں باہر لیٹ نائٹ نکلا تھا, پولیس مجھے اٹھا کے لے گئی, مجھ پر FIR بھی درج ہو گئی اور میرے اوپر اتنے کیسز ڈال دیے گئے اور آج میں یہاں ہوں. اچھا دیکھیے اب اگر اس طرح کے آپ ان سے سوالات کریں گے تو کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا. اچھا بچے جھوٹ بولتے ہیں؟ بالکل بالکل, کیونکہ وہ بچے آپ کو 1 مہینے بعد دوبارہ نظر آئیں گے. میں تو آلریڈی کام کر چکی ہوں. پھر جب ان سے کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ بیٹا آپ یہ کیوں کرتے ہو, تو ان کے پاس کوئی پراپر جواب نہیں ہوتا. شاید باہر سے معاشرہ ایسا ہوتا ہے یا ان کی اسکولنگ نہیں ہوتی. مجھے جو لگتا ہے ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے. ان کے لیے باہر ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے. جو بچے تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے تو ان کو ووکیشنل ٹریننگ دینی چاہیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن جسے کہتے ہیں, اس کی طرف گامزن کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا ایک میں کہتی ہوں فریضہ ہے, اور جس کی طرف گورنمنٹ کو بالکل اس پہ سوچنا چاہیے. ادروائز ایسا نہیں ہوتا کسی انوسینٹ کو لے آئے. میرے سامنے آج تک کبھی نہیں ہوا کوئی انوسینٹ آ گیا ہو اور وہ غلطی سے آ گیا ہو. وہ خود کچھ دنوں کے بعد ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. اچھا چلیں جی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ جو عوام الناس کی خدمت ہے اس کا جذبہ کیسا ہوتا ہے, اور اس کے لیے تو بہت سارے پیسے بھی درکار ہوتے ہیں. تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, پیپل پاور ہمیں چاہیے ہوتی ہے, وہ کہاں سے آتی ہے, یہ پوچھتے ہیں. زبیر صاحب آپ نے چلیں احتجاج شروع کیا, وہاں پہ عوام بھی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ پیپل پاور, مین پاور, اور پھر اس کے لیے بہت سارا ریونیو درکار ہوتا ہے, خود سے کرتے ہیں یا کوئی آپ کو, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پس پردہ کوئی آپ کا کوئی ڈونیٹ کرتا ہے آپ کو, یا آپ کے کوئی ایسے ایمز ہیں کہ چلیں جی ابھی تو سماجی چھتری ہے, آگے تو پولیٹکس میں آنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ دیکھیں بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک, ویسے دیکھا جائے تو سیاست بھی ایک عبادت ہے, لیکن انفارچونیٹ ہمارے یہاں سیاست کو ایز اے بزنس لیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو سماجی کاموں کو ایز اے بزنس نہیں لیا جاتا؟ نہیں, سماجی کاموں کو ایز اے بزنس بالکل نہیں لیا جاتا. میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا, کیونکہ شاید یہ میری بات ان سماجی رضاکاروں کو ہرٹ کرے جو دوپہر میں 2 بجے کھڑے ہو کے سڑی گرمی میں, سخت گرمی میں, میں ورکرز کی بات نہیں کر رہا, والنٹیئرز کی بات نہیں کر رہا, جو ادارے بھی ہیں نا, ادارے بھی کھڑے ہوئے نا. ورکر خالی ورکر تو نہیں کھڑا ہوا, ورکروں کے ساتھ ان کے رہبر بھی کھڑے ہیں, ان کے رہنما بھی کھڑے ہوئے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو اگر آج ہم ہیٹ ویو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم 4-5 گھنٹے دوپہر میں کھڑے پانی بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں کیا کسی کا, اس میں ہمارا کیا مفاد ہے؟ تو ہمیں مفاد سے بالاتر ہو کے کام کرنا پڑتا ہے, اور ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس مین پاور بھی ہے, ہمارے پاس والنٹیئرز بھی ہیں. دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں صرف معاشرے میں آگاہی کے لیے. سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز کسی کا پورا نہیں کر سکتی. ہم وقتی طور پہ لوگوں کو سسٹین کراتے ہیں. اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہم اس کو شاید راشن دے دیں گے, اگر کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے ہم اس کو کپڑا دے دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری آتی ہے حکومت وقت پر. لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نہ ہمارا کراچی شہر میں نہ ہمارے پاس تعلیم کا کوئی بہتر نظام ہے, نہ ہمارے پاس صحت کا کوئی بہتر نظام ہے, نہ ہمارے پاس ماحول کا کوئی بہتر نظام ہے. عوام بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے.
یکساں تعلیم کہاں ہے, کدھر ہے یکساں تعلیم؟ دیکھیں یہ ساری باتیں بیٹھ کے کرنے میں اور سننے میں اچھی لگتی ہیں. اگر اتنی اچھی تعلیم ہے اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں برطانیہ امریکہ پڑھنے کے لیے؟ کرائیں اپنے یہاں پہ سرکاری اسکولوں میں. پنجاب کے پی بلوچستان میں ایک نظام رائج ہو چکا ہے, سندھ میں بھی عنقریب ہو جائے گا. کیا بہتر نہیں ہے یہ پی ایم صاحب کا؟ اللہ کرے بہتر ہو جائے, اللہ کرے بہتر ہو جائے. اگر ایسا ہے تو ہم تو دیکھیں سندھ میں رہتے ہیں, ہم نے دیکھیں سر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ کیپی کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, اس سے ہمارا ہم سندھ میں رہتے ہیں, کراچی سے میرا تعلق ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر بچے ہی نہیں آتے. صحیح ہے, جہاں پہ اسکول کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا بچے نہیں آتے, آپ بچے نہیں آتے, اکثر ہم نے سنا ہے ٹیچر ہی نہیں آتے. تو ٹیچرز ہی نہیں ہے نا, ٹیچرز نہیں آتی تو بچے بھی نہیں آ رہے. ٹیچر ہی نہیں ہے تو کئی اسکولوں میں ایسا ہے جہاں پہ پنکھے نہیں ہیں, بیٹھنے کے لیے ڈیسکیں نہیں ہیں, دیواریں صحیح نہیں ہیں, وائٹ بورڈ بلیک بورڈ صحیح نہیں ہے, بھینسیں بندی ہوئی ہیں, تبیلے جانور اندر گھوم رہے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں. اس سے پہلے آپ کتنی دفعہ پرنسپل کے پاس فنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بجائے ہم اس ایک پرٹیکولر کالج کی بات کر کے حکومتوں پہ ہم بلیم دیں, اگر اس پرنسپل کو وہ فنڈ اگر وہ اکارڈنگلی یوٹیلائز کرتا ہے اپنی بلڈنگ پر, اپنے فرنیچر پر, اپنے انفراسٹرکچر پر, تو بہتر نہیں ہوگا؟ اور وہ ٹیچرز کو پابند کرتا ہے کہ آپ آئیں. سر پرنسپل کے پاس فنڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ پرنسپل کے پاس فنڈ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہمارے ایریا میں ایک اسکول ہے خاتون پاکستان کے نام سے, جو کہ ڈی ایم سی کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے, ڈی ایم سی کے انڈر آتا ہے. 2.5 سال ہو گئے, 1 روپے کا فنڈ نہیں ملا ہے ان کو. آج ابھی ہماری 1 ہفتے پہلے ان سے میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں بولا یہ ہمارے گرین بورڈز ہیں جس پہ وہ وائٹ چاک سے لکھتے ہیں, وہ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس پہ لکھیں تو لکھائی نظر نہیں آتی. تو اس کو ہماری این جی او سپورٹ کر کے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں وہ گرین بورڈ, گورنمنٹ اسکول ہے, ڈی ایم سی کے انڈر ہے, بالکل گورنمنٹ اسکول ہے, 100% گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں کی ٹیچرز کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ساری چیزیں, لیکن اسکول کو ڈیولپ کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی مایوسی سے میں یہ بات بول رہا ہوں, میں نے جب ورکنگ کی کہ 2 سال ہو گئے ہیں کراچی کے بجٹ کے لیے, کراچی کے لیے 0 ریفارمز کا بجٹ ہے. تعلیم کے اوپر 2 سال میں 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا, صحت کے اوپر 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا, ماحول کے اوپر 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا. کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے, پورے ملک کو چلاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کراچی شہر کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے. میں اعلیٰ حکام اس کے اوپر دیکھیں, اعلیٰ حکام بہت بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کراچی کی بات کریں تو آپ حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بھی آپ کا جانا ہوا ہوگا, کیا وہاں بہتری ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بہتری تو وہاں پر بھی ویسی بہتری نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی, لیکن کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی. پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کے بستے ہیں, کماتے ہیں, کھاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, لیکن کراچی کے لوگ یہیں پہ رہ جاتے ہیں. کیا آپ نے اخبار میں وہ ایڈ نہیں پڑھے کہ کراچی والے نوکری کے لیے اپلائی نہ کریں؟ تو کیا یہ دل دکھنے والی بات نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ جن کا اتنا اسٹیک ہے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں, کراچی کو بنایا, کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں ہے. وہ بیچارہ فوڈ پانڈا میں, کراچی کا لڑکا فوڈ پانڈا میں رائڈر بنا گھوم رہا ہے, یا وہ کسی جگہ پہ پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے. سر ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں زبیر صاحب. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا ہے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے, وہ حکومت چلا رہے ہیں, تو آپ اور ہم نے ہی تو ان کو ایوانوں میں بٹھایا ہے. دیکھیں ہم نے ان کو ایوانوں میں بٹھایا ہے, لیکن ایوانوں میں بیٹھنے کے بعد یہ عوام کی بہتری کے لیے کام تھوڑی کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک. آپ مجھے بتائیں کراچی والوں کو کیا فائدہ ہوا وزیر اعظم کراچی سے؟ آپ کے سامنے یہ کیمپین چل رہی تھی, کراچی والوں نے ووٹ بھی دیا, کراچی والوں نے ووٹ بھی دیا. آج 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں نا کہ 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں. 2 سال میں 2.5 سال میں 0 ریفارمز بجٹ ہے کراچی کا. تو کیا پاکستان, ہم نے تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی بھروسہ کیا, ان کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے, ان کے کہتے ہوئے, ان کے کھڑے کیے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہم نے سپورٹ کیا کراچی والوں نے, لیکن کراچی والے آج بھی مایوس. اچھا پھر ابھی 2023 میں ووٹ دیں گے کراچی والے؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہے, یہ آپ کراچی والے بہتر بتا سکتے ہیں. میں اپنا ووٹ کیا دوں گا, کس کو دوں گا, یہ تو وقت بہتر بتائے گا, لیکن میں بہت مایوس ہوں وفاق حکومت سے بھی, وفاقی حکومت سے بھی, اور سندھ حکومت سے. ایسا نہ کریں سر, کسی ایک کے تو پلڑے میں چلیں, آپ کی بال جاتی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کتنے کام کرتی ہیں آپ؟ پرٹیکولر کوئی ایک فیلڈ ہوگی؟ اچھا دیکھیں ہمارا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ میڈیکل کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے جیلوں میں فری کیمپ کر دیا ہے, اس میں آپ کے جو باہر سے ہم نے بلا لیا, آئی اسپیشلسٹ آ گئے, جنرل فزیشین آ گئے, ڈرماٹولوجسٹ آ گئے. تو فری کیمپنگ میں یہ ہوتا ہے ہم ان کو میڈیسنز بھی فری پرووائڈ کر دیتے ہیں لیڈیز کو, بچوں کو, اس سے انہیں کافی فائدہ ہوتا ہے. وہ میڈیسن آپ
اپنے اخراجات سے یا گورنمنٹ فنڈ سے؟ جی گورنمنٹ تو ہمیں ہر سال دے رہی ہوتی ہے فنڈس. ہمیں کبھی بھی یہ شکایت نہیں رہی کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جتنے, جی بالکل میں اس کو ایگری کرتی ہوں کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو وہاں پہ ہمیں کبھی فنڈس کی شکایت نہیں ہوئی ہے. میڈیسن پراپر آتی ہیں, ہر سال آتی ہیں اور انف آتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لیک آف میڈیسنس ہیں یا ہمارے مریض سفر کر رہے ہیں یا کوئی جیل کے مطلب انمیٹس. اٹ مینس سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو اکارڈنگلی کام کر رہے ہیں. بالکل دے آر ورکنگ. میں کیوں شکایت کروں جب مجھے کوئی شکایت ہی نہیں ہے. مطلب آپ کرٹیسزم کریں فار دا جیل خانہ جات بہترین چل رہا ہے. جی جی بالکل ماشاء اللہ. تعلق ہے جیل سے, ٹھیک ہے, یہ جیل میں کام کر رہی ہیں. ابھی آپ نے ان سے جیل کی بات کی, اگر آپ سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو شاید یہ وہاں پہ ان کا وزٹ نہیں ہوتا ہوگا. یہ 12 سال سے نہیں, میں نے سول ہاسپٹل میں بھی کام کیا, ہاؤس جاب میں نے وہیں پہ کی ہے, وہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہی آتا ہے. تو ادھر بھی ہم نے دیکھا تھا اتنا رش ہے, اس کے باوجود آپ ایس آئی یو ٹی کا وزٹ کریں, وہ اتنا بہترین کام کرے. تو کیا وہ پرائیویٹ ہے؟ ایس آئی یو ٹی کی تو میں تعریف کروں گا, میں ذاتی طور پہ بھی ایس آئی یو ٹی کا. دیکھیں ایس آئی یو ٹی نہیں, ایس آئی یو ٹی, لیکن آپ ایس آئی یو ٹی گورنمنٹ اگر اچھا کام کرے میں اپریشیٹ ہم نہیں کرتے. ہم جہاں تنقید کرتے ہیں وہاں ہم سامنے والے کی تعریف کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں. محترمہ نے تعریف کی ہے, آپ نے نہیں کی. نہیں دیکھیں ایس آئی یو ٹی بہت بہترین کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایس آئی یو ٹی بہت بہترین کام کر رہی ہے. لیکن عباسی کے آپ ٹراما میں جائیں نا, آپ میرے ساتھ ابھی پروگرام سے اٹھ کے آپ چلیں ٹراما کا حال دیکھیں, کتے گھوم رہے ہیں اندر سر, کتے گھوم رہے ہیں اندر اسپتالوں میں. کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے یہاں پہ, یہاں پہ لوگ بچے مر گئے کتے کے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں تزئین و آرائش کا کام ہم نے کیا, شارع فیصل ہم سے پہلے کسی کو یاد نہیں تھا, ہم نے بہت سارے فلائی اوور بنائے, ہم نے انڈر پاسز بنائے, یہ عوام کو دکھتے نہیں ہیں, وہ تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھیں. صحیح ہے یہ باتیں سر؟ دیکھیں روڈ کے اوپر مارکنگ کرنا دس از ناٹ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نئے مطلب شارع فیصل کو بڑا کیا, یہ صحیح نہیں کیا. نئے بریجز کہاں بنائے, نئے آپ مجھے بتائیں کراچی میں نئے کالجز کتنے بنے, کراچی میں نئے اسپتال کتنے بنے. پرانوں کا حال تو چھوڑ دیں, ابھی میں نے پرانوں کا حال بتایا کہ کتے گھوم رہے ہیں اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, ان کو تو چھوڑ دیں. نئے کالجز کتنے بنے, نئے اسکول کتنے بنے, نئے اسپتال کتنے بنے. اگر نئے کالجز کی بات کریں, لیاری میڈیکل کالج آپ کے سامنے, وہاں پہ بہترین کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹراما سینٹر بھی بنا رہے ہیں لیاری کے اندر, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. کووڈ کا انہوں نے الگ سے ایک پورا ایڈمنسٹریشن بنایا ہے کووڈ کا, وہاں ویکسین ہو رہی ہے, کووڈ کے پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ زیادہ تر ہمارے یہاں کام کاسمیٹک ہوتا ہے, صرف ٹی وی کی حد تک, فائلوں کی حد تک. اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ میرے ساتھ یہاں سے چلیں اور اسپتالوں کا وزٹ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیا سر میں جیل کا وزٹ کر کے آیا ہوں, وہاں چیزیں صاف ستھری تھیں, بچوں کے لیے بیڈ بھی نئے تھے. میری تو آپ کو پتہ ہے ہماری نگاہ کچھ عام آدمی سے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. سر بہتر, یہ اللہ کا شکر ادا کریں, مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں. چلیں بہت بہتر ہے, اور پھر اللہ کا شکر ہے جیل تو بہتر ہے بھائی. جو قیدی ہیں وہ تو بہتر ماحول میں جی رہے ہیں, لیکن باہر جو لوگ ہیں وہ تو قیدیوں سے شاید بدتر ہیں. ابھی جملہ میرا ہی صحیح رہے گا کہ جیل کے اندر قیدی اچھے ہیں, باہر جو لوگ گھوم رہے ہیں مجھ جیسے آپ جیسے, شاید وہ جیل کے قیدیوں سے بدتر ہیں, بدتر زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا حل بھی تو بتائیں نا, آپ کچھ حل بتائیں. آپ کو تو شکوہ ہے دونوں گورنمنٹ سے, تو پھر کون اسٹرکچر چلائے گا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اعلیٰ حکمران, جو اعلیٰ حکام ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, یہ غفلت کی نیند سے جاگیں, عوام کے بنیادی مسائل سمجھیں. آج کون سا ایسا روڈ ہے جو ٹوٹا ہوا نہیں ہے, آج کون سی ایسی سڑک ہے جو گٹر کا پانی نہیں بہتا, کون سا ایسا کونا ہے جہاں پہ کچرا کنڈی نہیں ہے, کون سی ایسی گلیاں ہیں, کون سے ایسے روڈ ہیں مرکزی شاہراہوں کے علاوہ جو روشن نظر آتی ہیں. ہم 20 سال سے 15 سال سے انہی چیزوں کو رو رہے ہیں. پانی کا مسئلہ, کچرے کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, گٹر لائنز کا مسئلہ, گجر نالے کا مسئلہ, انکروچمنٹ کا مسئلہ. ہم تو 20 سال سے 15 سال سے یہی چیزیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی؟ بہت آسانی سے بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن اگر ان کی ول ہو تو کام ہوگا, ادروائز یہ کام نہیں ہوگا. صرف کاسمیٹک دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ کام چل رہا ہے, وہی کام چلتا رہے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب بتائیں نا کوئی ایسا کوئی واقعہ کہ یاد رہ جاتا ہے کہ چلیں جی میری 10-11 سال کے ٹرن اوور میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو مجھے یاد رہتا ہے, چاہے وہ خوشی کا ہو, غم کا ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں جاتے ہیں, بہت سارے معاملات آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کا بندہ, ہر طرح کی خاتون, چاہے وہ انوسنٹ ہو یا کرمنل ہو, آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کا ایکس رے تو کر لیتے ہوں گے. جی اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا مجھے یہ نا جیل سے نہیں, میں نے ایک وزٹ کیا تھا آغوش ویلفیئر ٹرسٹ کا نا, وہاں پہ جو اولڈ ایج خواتین تھی ان کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا. مطلب یہ وہ خواتین ہیں جن کو ان کے گھر والے خود وہاں پہ چھوڑ کر گئے تھے. اس وقت میرے اندر سے بہت زیادہ
दिए गए कि चले जी ले जाएं कि इनको। अब उनको नहीं आप रखें, आप उनको संभालें। मतलब मैं हैरान हो रही हूँ कि जिसकी माँ जिंदा है तो दूसरों से वो दुआएं क्यों लेते हैं? वो तो अपनी वालदा से दुआएं लें, जन्नत तो उनको जिंदगी में मिल गई। और वहाँ पे इतनी मतलब मुझे बेबसी नजर आ रही थी, हालांकि बहुत अच्छा माहौल था, सब कुछ मिल रहा था उनको, लेकिन औलाद उनकी छोड़कर गई, इससे बड़ा उनके लिए क्या अलमिया होगा। तो फिर तो वो तो मतलब रो रही होंगी एग्जैक्टली एज में। वो हमें देखकर उनकी आंखों में मतलब आंखें पूरी नम थी, और मेरा खुद अंदर से मैं इतनी ज़्यादा शिवर कर रही थी बाकायदा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उधर। मैं आ तो गई थी बड़ा मतलब करके कि मैं हाँ हम उनसे बात करेंगे, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा था देखकर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके अगर टीवी के ज़रिए कि पेरेंट्स तो अल्लाह ताला का गिफ्ट है, आपको जिस वालिद हो वालदा हो इनकी तो आप खिदमत करके ज़िंदगी में आपको जन्नत मिल गई है, आप उस जन्नत को किसी और के हवाले कैसे कर सकते हैं? ये वाकई मुझे बहुत टच करता है, अभी तक मैं याद करती हूँ, मंजर नहीं भुला पाती। चले जी, ऐसी जो औलाद है अगर वो पेरेंट्स को कहीं छोड़कर आ जाते हैं और उनसे वो तंग हो जाते हैं उनकी बीमारी की वजह से, उनकी एज की वजह से, तो वो ये भी ना भूलें कि ये मकाफ़ात अमल है। और मुझे किस्सा ये भी याद आ गया कि एक साहब अपने वालिद को कंधों पे उठा के लेके जा रहे थे कि मैं आपको कहीं दूर ले जाता हूँ। उनकी बेगम ने कहा कि आपके वालिद बड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं और बड़ा तंग करते हैं, खांसते रहते हैं, सोने नहीं देते, तो जाएं ज़रा इनको कहीं। तो उस वक्त तो ये ओल्ड एज होम नहीं हुआ करते थे, तो वो जब लेने उनको कहीं रेगिस्तान में जब लेके अभी उनको फेंकने जा रहे थे, तो वो जो वालिद थे वो हंसे और मुस्कुराए। तो बेटे ने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो आपको कहीं फेंकने जा रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुस्कुरा मैं ये रहा हूँ कि इसी जगह पर मैं अपने वालिद को फेंक कर गया था और तुम पर ही हंस रहा हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी औलाद ऐसे ही फेंक के जाएगी। तो वो औलादें ये ना भूलें कि जो रवैया जो बिहेवियर आप इख्तियार कर रहे हैं तो आपकी औलादें भी शायद उससे बढ़कर करें। प्रोग्राम का वक्त एंड की तरफ जा रहे हैं, मैं लास्ट में पूछूंगा ज़ुबैर साहब क्या नौजवानों को मैसेज देंगे, किस तरह मुल्क मिल्लत की खिदमत करें, जिस तरह आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं इसी तरह अपने हिस्से का हमें काम करना है। कम से कम एक शिकवा तो नहीं होगा यार मैंने अपने हिस्से का काम किया। बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से अपने नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि घर से निकलें और अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। हम जिनके रहमो करम पर हम हैं, नहीं खुद क्यों करना पड़ेगा? हुकूमतें करेंगी, उनके पास फंड्स हैं, हमने उनको वोट दिया है, आप उनसे करवाएं, वो पाबंद है उसके करने के, वो अवामी मुलाजिम है, वो तरह करवाएंगे। आप अपने एमपीएस एमएलए के पास जाएं। देखें, पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, वो पब्लिक ओनर है, वो हमारा मालिक है भाई, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, वो हमारा नौकर नहीं है। आज आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको वो जिस तरह बात करता है वो इस तरह लगता है कि वो आपका नौकर नहीं है, आप उसके ताबे हैं। अब वो आपसे बड़ा है, तो अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। हमें अगर रोडों पे निकलना पड़ेगा, हम रोडों पे भी निकलें, हमें अपने हाथ से कोई काम करना पड़ेगा, अपने हाथ से भी काम करें, अपना हिस्सा जरूर डालें इस माशरे की बेहतरी के लिए। ईमान का आखिरी दर्जा बताया है कि भाई अगर कुछ कर नहीं सकते तो बुराई को दिल से बुरा जानो। चले आप क्या कहेंगी डॉक्टर हुमैरा, क्या पैगाम देंगी कहना चाह रही नौजवानों हूँ को? कि आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हैं, आप पूरे माशरे को सुधारने से बेहतर है आप खुद को अच्छे तरीके से आप वेलफेयर में कोई एसोसिएट कर लें, कोई इंसानियत की भलाई कर लें, किसी भी तरीके से हो सकती है वो। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, जहाँ आप मौजूद हैं अगर वहाँ पे अपने अच्छाई स्टार्ट कर दी तो मैं कहती हूँ आपको तनकीद करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम खुद को नहीं सुधारते, हम दूसरों पे तनकीद करते तो कैसे माशरा कैसे सही? ज़ुबैर साहब की तरफ नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम लोग अगर पहले खुद पे वर्क करें कि खुद हम तो काम कर रहे हैं। देखिए मालिक वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज्यादा शोबों में माशाल्लाह काम कर रहा है, तो हमें तो ना हमारी ये ड्यूटी है, ठीक है, ना हमारे पास ना हमारा ओहदा है, ना हम किसी मनसब पे फाइज हैं, लेकिन फिर भी हम मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा भी काम कर रही हैं। फिर कब विजिट करवाएं आप, करवा रही हैं आप? बिल्कुल, जेल में तो मैं ख्वाहिश है मेरी कि मैं आप मुझे जेल लेके जाएं, विजिट कराएं, मुझे जेल में देखूं, और शायद उसके बाद आपकी राय भी चेंज हो जाएगी। राय भी चेंज हो जाएगी। मैं एग्रीड मैं उस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। देखिए मैं जहाँ पे अस्पतालों में, स्कूलों में जो चीज मैं खराबी देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। हमारा काम तनकीद करना, खाली तनकीद करना नहीं है। हमारा काम अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। इसमें आई विटनेस मैं भी हूँ। मेरे एक अपने, क्योंकि मैं खुद मुल्क के लिए इवेंट करता हूँ, तो इन्होंने अपना हिस्सा कई बार डाला है उन इवेंट्स में, चाहे वो हाई टी की सूरत में, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो मोरली, कितना काम किया है, सारी चीजें देखें ना। कश्मीर हमसे कितना दूर है, लेकिन ये तो जज्बों के, दिलों की बात है। सर देख ले, हम भूलते नहीं है कोई चीज। नहीं, बिल्कुल, बहुत चले जी, इसी उम्मीद के साथ ये तामीर और तरक्की का सफर ऐसे ही चलता रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।